अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद आसिफ गुजर। नाज़रीन, हमारे जनूबी पंजाब डिस्ट्रिक्ट रहीमियात खान की दो शख्सियात परेशान कंफ्यूज नज़र आ रही हैं। एक सियासी शख्सियात जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा जो है वो डाकू शख्सियात कच्चे के वो नज़र परेशान हैं। वो इसलिए डाकू इसलिए परेशान है क्योंकि कच्चे में अब ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। जो डाकू बच्चों को अगवा करते थे, जो अपर पंजाब से लोग आते थे किसी को ट्रैक्टर लेने के सिलसिले के लिए, उनको ट्रैक्टर दिखाने के लिए बुलाया जाता था, फिर उनको अगवा करके फिर लाखों रुपए मांगे जाते थे। और कोई जो है वो आशिकी मशूकी यानी लड़कियों की आवाज़ में उनको बुलाकर अगवा किया जाता था, फिर लाखों रुपए मांग कर उनको छोड़ा जाता था। हमारे सिटी खानपुर ज़िला रहीमियात खान के डॉक्टर हसन साहब के बेटे भी अगवा किए गए पिछले 2 दिन पहले। उनको बहावलपुर से बाजियाब करवाया गया। हमारी पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीमियात खान की पुलिस जो है वो आला काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। तो जो काम अच्छे करे उनको अच्छा कहना चाहिए। अब जो कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, डाकू को पकड़ा जा रहा है। हमारे एक दो कांस्टेबल जो हैं वो भी शहीद हुए हैं उनकी फायरिंग से, तो उनके भी डाकू जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे आईजी पंजाब जो है वो भी पहले दिन शामिल थे ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन में। तो डाकू तो इसलिए परेशान है। और दूसरे जो सियासतदान हैं, चंद सियासतदान, मैं सारों का नाम नहीं ले रहा, चंद सियासतदान जो जिनको डर है, वो डर उनको ये है कि जो 5 साल बाद चेहरा दिखाते थे अब बार बार उनको दिखाना पड़ रहा है। अपनी अपनी कारकर्दगी से उनको डर है, अपने किए का डर है। जो सियासतदान सही हैं, जो अपने हल्के की सही नुमाइंदगी करते हैं, अपने हल्के के दुख सुख, आवाम के दुख सुख में शरीक होते हैं, उनको कोई डर नहीं है। जो सही नुमाइंदगी नहीं करता, जो दुख सुख में शरीक सियासतदान नहीं होते, उनको डर है। तो जैसे ही पहले असम्बलियाँ तहलील हुई तो बड़े जोश खरोश से वो अपने हल्के में आए कि अब इलेक्शन होंगे, अब आवाम को ठगते हैं। आवाम भोली है, वो इनके बातों में आ जाती है, ये सब्ज बाग दिखाते हैं। तो सारा अपनी अपनी नकारा जो कारकर्दगी है वो हुकूमतों पे डाल देते हैं, वो ऊपर डाल देते हैं। आप जो है वो खुद साफ हो जाते हैं। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद वो हल्के में आए। जो 50 साल की फोतकियाँ थी वो उन्होंने उनकी ताज़ियत की, उन जनाजों में बड़े शरीक हो रहे थे, बड़े खुश मिजाज से अपने हल्के की आवाम से मिल रहे थे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च का फैसला किया तो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए, यानी अक्टूबर में चले गए। तो फिर वो अपने घर में बैठ गए। वो इस हद तक के वो किसी का साथ हमसाया उनकी कोठी मकान के साथ किसी का जनाजा हो रहा होता था तो वहाँ भी शरीक नहीं होते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब इलेक्शन नहीं होने। तो अवाम पता नहीं कैसे इनकी बातों में आ जाती है। जैसे ही फिर चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा, तो अब फिर ये जो है वो आवाम में अब इतना वो जोश तो नहीं रहा। अपने मुंशियों को, सेक्रेटरियों को भेज रहे हैं जनाजों में, वो ताज़ियत के लिए भी जा रहे हैं। तो वो कंफ्यूज ना वो खर्चा कर रहे हैं पैनल और पैनाफ्लैक्स या इश्तिहादात वगैरह के लिए, कि उनको खुद कंफ्यूज हैं कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने जो पार्लियामेंट में कानून साजी किया वो बिल मंजूर करवा रहे हैं। फिर वो इस फैसले पर नज़रसानी भी कर सकते हैं, कोई और रास्ते भी निकाल सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। आवाम को चाहिए इनकी परेशानी खुद के ऊपर ना डालें। ये परेशान हैं ऐसे सियासतदान जो करप्ट हैं, जो इंसानी रूप में सांप हैं, उनको परेशान रहने दें। उनकी परेशानी अपने ऊपर ना लें, खुद परेशान ना हो। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है। रोज़े रखें और अल्लाह पाक की इबादत करें। तो आवाम का भी ये हाल है कि ना हम रोज़े रख रहे हैं, ना हम इबादत करते हैं। वो जैसे एक पीर जो गया अपने मुरीद के घर, तो मुरीद की सेहत बहुत हटी कटी थी, सेहत काफ़ी थी उसकी। तो जब पीर ने देखा तो वो सिगरेट पी रहा था। पीर का रोज़ा था, रमज़ान शरीफ का महीना था। तो पीर ने कहा कि यार तेरा तो रोज़ा बनता, तू माशाल्लाह काफ़ी सेहत है, जितनी तेरी सेहत है तेरा तो रोज़ा बनता।
اس مرید نے آخیا پیر نو کہ بابا جی روزے بن رہے تھوڑے ورگے جہاں دے تے ساڈیاں تے کچیاں قبراں بننیاں نے، تے اس حوالے سے اس طرح کہ ہمارا جو حال یہ ہے، تو اس نے روزے کا کہا، اس نے وہ دوسرا روزہ سمجھا کہ روزے تو آپ کے ہوتے ہیں، ہماری تو کچی قبریں ہوتی ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اس طرف جاتے نہیں ہیں، یہ پریشانیاں ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس وجہ سے نہیں چھوڑتی کیونکہ ہم نے وہ در چھوڑ دیا ہے جس در سے پریشانیوں کی نجات ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پریشان ہے ہمارے جو جنوبی پنجاب کے ایک سیاسی شخصیت کی، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں لوں گا۔ تو وہ جیسے 5 سال بعد اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، وہ اپنے حلقوں میں آئے، تو سیاستدان جو ہے وہ تعزیت کے لیے، جتنی بھی فوتگیاں ہوئی تھی تعزیت کے لیے گیا، تو جس گھر گیا ایک اس کی والد فوت ہوا تھا، اس کی تعزیت کی، پہلے تو اس کو اطلاع بھیجی کہ ہم آ رہے ہیں، اس نے خرچہ کیا، 10-20 ہزار کا جو بھی کیا تھا حسب توفیق جو اس کی حیثیت ہوگی، اس نے خرچہ کیا، پھر اس نے سیاستدان کو بلوایا، بٹھایا بڑے پروٹوکول سے، تو جیسے شادی میں کے فنکشن میں وہ آ رہے ہیں، وہ بڑے پھول شول رنگ شنگ یہ چونا وغیرہ ڈال کے بڑے ہی پروٹوکول سے اس کو ویلکم کیا، اس کا پھر اس کو بٹھایا، اس نے تعزیت کی، 2 منٹ کی دعا مانگی، وہ کرنی تو انہوں نے اپنی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو کھانا پوری کے لیے وہ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تعزیت کے بعد جب وہ جانے لگا تو وہ گھر والا جو تھا جس کا باپ فوت ہوا تھا، اس نے اس سیاسی شخصیات کو روکا کہ ایم پی اے صاحب آپ ذرا 2 منٹ بیٹھ جائیں، میری جو والدہ ہے نا یہ بھی بیمار ہے، اس کا پتہ نہیں یہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ اللہ کو پیاری ہو جائے، آپ نے تو پھر 5 سال بعد آنا ہے، آپ ایسا کریں کہ ایڈوانس ان کی تعزیت کیے جائے، ان کی جو دعا ہے تعزیت ہے نا جو آپ ایڈوانس پڑھ لیں، تو پھر تو آپ نے 5 سال بعد آنا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں یاد ہوتا، یہ تو 1-2 مہینے کی مہمان ہے۔ تو وہ ہنس کر چلا گیا۔ یہ ڈیٹ ہوتے ہیں سیاستدان ایسے جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مہربانی عوام کو کہ ایسے جو ہے سیاستدان جو بار بار ہر الیکشن میں آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ کو باتوں سے ٹھگتے ہیں، تو ایسے سیاستدانوں سے بچیے، کہیں کسی اچھے سیاستدان کا انتخاب کریں جو ہمارے حلقے کی صحیح نمائندگی کرے، جو ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ایسے کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے منشی اتنی اکڑ رکھتے ہیں، اتنی وہ اتنی ایم پی ایس کو اتنی اکڑ نہیں ہوتی جتنی ان کے منشی سیکٹریوں کو ہوتی ہے۔ آپ کسی کام کے لیے جائیں تو وہ 10 بجے تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، جب اٹھتے ہیں تو وہ پیسے کے بغیر کال بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی کال سے کام ہوتا ہے، کام بھی نہیں ہوتا۔ ہم ووٹ دے کر ان کو اپنے اوپر منتخب کر کے ہم اپنے حلقے کا منتخبی ان کو سپرد کرتے ہیں، تو جب ہم اپنے کام کے لیے ان کے در پہ جاتے ہیں تو دروازے پر بیٹھ کے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کے منشی کی خاطر، ان کے منشی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو خود تو ہوتے نہیں ہیں، وہ اسلام آباد ہوتے ہیں، جب الیکشن کے دنوں میں یہاں آتے ہیں، جو جنوبی پنجاب کے اکثر جو ہے چند وہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں، باقی کی میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھے بھی سیاستدان ہیں جو اپنے حلقے کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ ان کے جو منشی ہیں، جو سیکٹری ہیں، وہ بغیر پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے وہ عوام کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ بھی جاتے ہیں کام کے لیے، جو بھی ان کا مسئلہ ہو وہ حل کرنے کے لیے جاتے ہیں حلقے میں۔ جب وہ ان کے گھر آتے ہیں، اکٹھ بھی سنتے ہیں، ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن جو برے ہیں ہر ادارے میں جو ہے وہ چند ایسے شخص ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں سانپ ہوتے ہیں، لہذا ان کو پہچانے۔ ایک بار تو وہ انسان جو ہے وہ انسانی روپ میں سانپ ہے، وہ ایک بار ڈس لے تو وہ بات ماننے میں آتی ہے، جو انسان بار بار اس سے ڈسوائے وہ انسان بھی بیوقوف ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، ایک بات تو وہ آپ کو ڈس سکتا ہے، بعد اگر آپ اس سے ڈسواتے ہیں تو پھر آپ بیوقوف ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ نے اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے، سوچ دیا ہے، آپ سمجھیں۔ تو ایک بار آپ سے 2 نمبری کرے، دوبارہ اس کو موقع نہ دیں 2 نمبری کرنے کا۔ وہ جیسے ایک بندہ تھا، وہ
وہ کام یہ کرتا تھا کہ وہ جنگل میں جاتا تھا، وہ اپنے بین سے نا، وہ جوگی تھا، بین سے سانپ پکڑ کر بازار میں بیچتا تھا، بیچ کر وہ جو ہے نا اپنے بیٹوں کا، بچوں کا وہ پیٹ پالتا تھا۔ اس کی جو بیگم تھی وہ دنیا داری تھی، وہ اس سے گزارا اتنا ممکن نہیں ہوتا تھا، وہ بڑا ہی تنگ دستی سے وہ گزارا کرتی تھی۔ اس کا ذہن جو تھا وہ دنیا داری، اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی اچھا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، تو اچھے کپڑے لباس ہونا چاہیے، ہم بھی رشتہ داروں میں جائیں، ہمارا بھی اچھوں میں امیر جو ہے خاندان ان میں نام شمار ہونا چاہیے۔ وہ اس کا جو خاوند تھا وہ بیچارہ ملنگ ٹائپ درویش آدمی تھا، تو اس نے کیا کرنا کہ سانپ پکڑنا، جو بھی اس کا 200-400 روپے اس کو ملنا، سانپ بازار میں بیچنا، اس نے بچوں کے لیے راشن خریدنا۔ تو اس کی بیگم روز اس کی بےزتی کرتی تھی، اس کو روکتی تھی کہ کوئی اور کام کر لیں جس میں اچھا منافع ہو، اچھی بچت ہو، لیکن وہ اسی کام پہ درویش آدمی تھا، وہ لگا رہتا تھا۔ ایک دن گیا جنگل میں، تو ایک سانپ اس نے دیکھا، وہ زخمی تھا، وہ سوچنے لگا کہ اس کو میں پکڑ کر بیچوں یا اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو دوائی لگا کر اس کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ زخمی ہے۔ تو جب وہ دیکھتا تھا اپنے گھر کی طرف، اپنے بیگم کی طرف جو وہ بےزتی کرے گی، جو روزانہ کرتی تھی، تو اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو کوئی اور صاحب تو پتہ نہیں پکڑ ہوتا ہے یا نہیں پکڑ ہوتا، تو میری بےزتی ہوگی، تو اس کا دل کرتا تھا کہ میں پکڑ لوں۔ جب وہ اس کو زخمی حالت میں دیکھتا تھا تو اس کا ذہن کرتا تھا کہ نہیں، میں اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو دوائی لگا کر چھوڑ دوں۔ آخرکار اس نے ایسا کیا کہ اس نے پٹی لگا کر مرہم پٹی کی، اس کی کر کے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ بےزتی تو روزانہ ہوتی ہے، آج کوئی نئی تو نہیں ہوگی۔ وہ خالی واپس چلا گیا، جب کچھ نہیں لے کے گیا تو بیگم نے بےزتی کی۔ تو چند دنوں بعد جو وہ دوبارہ گیا، جاتا روزانہ تھا، تو چند دن بعد اس کو وہی سانپ نظر آیا، سفید کلر کا، تو اس کے نشان بھی تھا، اس نے پہچان لیا جوگی نے کہ یہ سانپ تو وہی ہے جس کی میں نے مرہم پٹی کی تھی۔ تو سانپ نے بھی پہچان لیا کہ یہ بندہ وہی ہے جس نے میری مرہم پٹی کی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، سانپ نے نا اس کو ایک لال، اپنے اندر سے نا ایک لال موتی جو ہے وہ نکال کر دیا اس جوگی کو۔ تو وہ جوگی نے لیا لال، لے کر بازار میں چل گیا، اس کی اچھی خاصی رقم لگی، اس نے جو ہے وہ شہر میں مکان بھی لیا، تو اچھے لباس، یعنی وہ ٹھیک ٹھاک اس کی جو پوزیشن ہو گئی۔ تو وہ کام یہی کرتا تھا، وہ جو سانپ تھا وہ سال بعد اس کو ایک لال دیا کرتا تھا۔ جب وہ چلتا تھا سلسلہ، وہ کافی پوزیشن کے حساب سے وہ کافی ٹھیک ہو گئے، سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن وہ اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا اس سانپ سے ملوانے کے لیے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار ہوں، پتہ نہیں میں کب تک زندہ رہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو سال بعد آپ لال دیتے ہیں، سانپ کو کہنے لگا یہ جو لال ہے میرے بیٹے، اس کو آپ نے دینا ہے۔ سانپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بھی ساتھ ہلا لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دے دیا کروں گا۔ تو وہ چلا گیا، جب وہ سال ہوا تو بیٹا آیا لال لینے کے لیے۔ جب لال لینے کے لیے آیا تو اس نے لال نکال کر سامنے دے دیا، تو بچے کا جو ہے وہ طبیعت، اس کی جو ہے وہ ذہن، دل، وہ بے ایمان ہو گیا کہ یہ جو لال دیتا ہے کہیں اس سوراخ میں، کھوٹ میں ہیرے زیورات، پتہ نہیں کتنے لال ہوں گے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ سانپ کو مار کر میں وہ سارے لال نکال دوں۔ تو اس کی نیت جب بد ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوئی چیز ماری سانپ پہ، وہ بچ گئی، اس کے جو ہے نا وہ پونچھ پر لگی، جو پچھلی سائڈ پہ ہوتی ہے، وہ پونچھ اس کی ٹوٹ گئی۔ اس نے سانپ نے کیا کیا کہ یہ تو بندہ جو ہے جوگی کا بیٹا ہے، یہ بے ایمان ہو چکا ہے، تو اس نے اس بچے کو ڈس لیا۔ جب وہ ڈس لیا تو وہ اس کا جو ڈسا وہ بری حالت میں جب گھر گیا تو وہ گھر جا کر وہ ختم ہو گیا، مر گیا، اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو جوگی نے دیکھا کہ یہ اس نے کیا کیا، یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سپاں دے پت متر نہیں بنتے تھے، پاویں چلیاں دودھ پیائیے، کہ وہ سانپ نے اپنی بے وفائی جو اپنی فطرت ہے وہ دکھائی دی آخر۔ تو وہ بڑے غصے سے آیا، وہ جا کے اس سانپ کو کہا کہ آپ نے وہی کیا جو جس کے نام پہ آپ مشہور ہیں، آپ بے وفائی کے نام پہ بڑے مشہور ہیں، سانپ کو کبھی وفا نہیں کرتا۔ تو اس سانپ نے اپنی پونچھ دکھا دی کہ یہ دیکھیں جو انسان ہے نا
انسانی روپ میں سانپ جو ہے آپ لوگ وہ بھی بے وفا ہیں. صرف سانپ ہی بے وفا نہیں ہے، انسان بھی بے وفا ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں سانپ ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر دیکھیں آپ کہ ہر ادارے میں ایسے انسان ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں، انسانی روپ میں سانپ ہوتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو عوام کو ٹھگتے ہیں، جو بے ایمانی کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر ادارے میں ہوتے ہیں ایسے چند، ان کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان سے بچیے. ایسے سیاستدان بھی ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں سانپ ہوتے ہیں، وہ 5 سال بعد آتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں، وہاں پر ڈرس کر چلے جاتے ہیں. آپ بار بار ان سے نہ ڈسیے، کسی اچھے انسان کا انتخاب کریں جو آپ کے علاقے کی صحیح نمائندگی کرے. میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی اچھے، آپ یہ ووٹ جو ہے وہ امانت ہے، وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. کیوں نہ کہ آپ کسی اچھے انسان کو ووٹ دیں جو آپ کے حلقے کی صحیح نمائندگی کرے، جو آپ میں سے ہو. تو بہتر ہے، کوشش یہی کریں کہ آپ کسی اچھے انسان کو ووٹ دیں جو آپ کے حلقے کی صحیح